ट्रंप ने दज्जाल तैयार कर लिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस हूबहू पूरी होती नजर आ रही है। दुनिया दो वाज़े खैमों में बट चुकी है। यरूशलेम को दज्जाल का मरकज बना दिया गया और 30 से ज्यादा ममालिक एक नए आलमी निजाम में जकड़े जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब दुनिया दो खैमों में बट जाए तो दज्जाल का इंतजार करो। आज फारस की तबाही का वक्त करीब है। अरब की हलाकत के आसार नमूदार हो चुके हैं और बैतुल मक़दस मरकजी किरदार अदा कर रहा है। ये सब क़यामत की बड़ी निशानियों का आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में जब लोग दो खैमों और जमातों में तकसीम हो जाएंगे, एक अहले ईमान का खैमा जिसमें बिल्कुल नफाक नहीं होगा और दूसरे मुनाफिकीन का खैमा जिसमें बिल्कुल ईमान नहीं होगा। तो जब ये दोनों खैमे वाज़े तौर पर अलग हो जाएं, यानी अहले ईमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो दज्जाल का इंतजार करो कि आज आए या कल। ये पेशगोई आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बैनुल अक़वामी तरतीब दी है, उसने दुनिया को दो वाज़े खैमों में तकसीम कर दिया है और ये तकसीम महज सियासी नहीं बल्कि अकीदे और ईमान की बुनियाद पर हो रही है। ट्रंप ने गजा की जंगबंदी पर फलस्तीनियों और इसराइलियों को मजबूर किया और उसके बाद एक नए आलमी निजाम का ऐलान किया जिसे उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया। इस बोर्ड में तकरीबन 7 बड़ी ताकतें शामिल होंगी। ये पहली दफा है कि सर्द जंग के खात्मे के बाद दुनिया दोबारा वाज़े दो ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि रूस के सदर पुतिन ने हालिया बयानात में कहा है कि वो अपने आप को एक ईसाई सल्तनत समझते हैं और अफगान तालिबान इंतजामिया को रूस का इत्तेहादी करार देते हैं, जबकि अमेरिका को उन्होंने हम जिस परस्तों का अड्डा कहा है। पुतिन ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। प्यारे दोस्तों, ट्रंप के इस पीस कार्ड में शामिल होने वाले ममालिक में अजरबैजान, अर्जेंटीना, आर्मीनिया, अल्बानिया, इंडोनेशिया, हंगरी, मिस्र, बेलारूस, बहरीन, कोसोवो, कुवैत, काज़ाकिस्तान, उर्दून, इसराइल, सऊदी अरब, कतर, पैराग्वे, पाकिस्तान, मराकश, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहदा अरब इमारात और तुर्की शामिल हैं। इनमें अक्सरियत मुसलमान ममालिक की है और ख़ास तौर पर इस खित्ते के मुसलमान जहां आखिरी जंग होनी है सिवाय इंडोनेशिया के, ये सब इसराइल की बुनियादी हैसियत को मुस्तहकम करने के लिए जमा किए जा रहे हैं। अगरचे कहा जा रहा है कि ये बैनुल अक़वामी अमन फौज गजा में इस्तेहकाम लाएगी और हमास को ख़त्म करेगी, लेकिन हकीकत यह है कि सारा इंतज़ाम इस खित्ते में इसराइल की बालादस्ती कायम करने के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर जगह से जिहाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी उम्मत का एक गिरोह जिहाद करता रहेगा। जब पूछा जाएगा कि ये कहाँ होगा, तो आपने फरमाया कि फ़लस्तीन और उसके आसपास के इलाके में। ये वही जहाद है जो आज गजा में जारी है और जिसे खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को इकट्ठा किया जा रहा है। हदीस शरीफ में आता है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हक पर कायम रहेगा और मुसलसल जिहाद करता रहेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। ये जिहाद फ़लस्तीन की सरजमीन पर होगा और यही वो आखिरी मैदान जंग होगा जहां हक और बातिल का फैसला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की अलामात बयान करते हुए फरमाया था कि सबसे पहले बैतुल मक़दस की आबादकारी और उसका मरकजी मकाम बनना होगा, फिर उसकी वजह से मदीना मुनव्वरा वीरान हो जाएगा। हदीस में है कि बैतुल मक़दस की आबादी, मदीना की वीरानी से बड़ी जंग का आगाज, बड़ी जंग से कुस्तुनतुनिया की फतह और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल जो एक ज़माने में फतह हो चुका था, वो दोबारा यूरोप के हाथ में चला जाएगा और फिर मुसलमान उसे दोबारा फतह करेंगे। आज की सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने अपने पहले दौर में यरूशलेम को इस इलाके का हेडक्वार्टर करार दिया था और अब वो मरकजी किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सिफारत खाना तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया गया और यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद सबसे अहम वाक़या जो पेश आने वाला है वो फारस यानी ईरान की तबाही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्न इदरीस की रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि सबसे पहले हलाक होने वाले फारस के लोग होंगे, फिर उनके बाद अरब वाले। ये सही मुस्लिम की हदीस है। फारस से मुराद ईरान का वो इलाका जो कदीम ज़माने में फारसी सल्तनत का मरकज था, जहां तख्त जमशेद और प्रिसिपोलस जैसे शहर थे। ईरान को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, मशहद का इलाका और सीस्तान बलूचिस्तान का इलाका जो खुरासान का हिस्सा रहा है, और दूसरा फारस का इलाका जहां कदीम फारसी बादशाहों का मरकज था। जब ईरान पर हमला होगा तो खलीज फारस में जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद हो जाएगी और दुनिया का 37% तेल रुक जाएगा। न अबू ज़ैबी का, न दुबई का, न कतर का, न कुवैत का, न बहरीन का और न इराक का तेल कहीं जा सकेगा। ये खलीज का एक तंग रास्ता है जिसे स्ट्रीट ऑफ होम्स कहा जाता है। अगर यहाँ जंग हुई तो ये रास्ता बंद हो जाएगा।
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا سکیں گے۔ یہ جنگ عظیم کے وقت ہوگا اور یہ جنگ عظیم حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی۔ اس عظیم جنگ میں جب مسلمانوں کا لشکر اکٹھا ہوگا تو یہودی دھوکہ دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرب کی ہلاکت قریب ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ عرب کی تباہی اس آفت سے ہوگی جو قریب آ گئی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے انگوٹھے اور انگلی سے دائرہ بنا کر اشارہ کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی قریب ہے اور ان کے نکلنے سے پہلے عرب میں بڑی تباہی آئے گی۔ پیارے دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبائل میں سب سے جلد ختم ہونے والا قبیلہ قریش ہے۔ قریب ہے کہ کوئی عورت کسی اونٹنی کے پاس سے گزرے اور کہے کہ یہ قریش کا اونٹ ہے، یعنی صرف اونٹ نظر آئے گا مگر قریش نظر نہیں آئے گا۔ اسی حدیث میں مسند احمد میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری قوم میری امت میں سے سب سے جلد مجھ سے ملنے والی ہے۔ قریش وہ قبیلہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یہ عرب کا سب سے معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کی تباہی کا مطلب ہے کہ سعودی عرب میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ حجاز میں قریش کی بڑی تعداد آباد ہے۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں فرانس اور جرمنی جیسے ممالک جو کبھی پروٹیسٹنٹ عیسائیت کا مرکز سمجھے جاتے تھے، وہ ٹرمپ کے اس اتحاد میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بجائے خالصتاً یہودی ریاست اسرائیل اور اس کے حامی مسلم ممالک اس میں شامل ہیں۔ یہ وہی صورتحال ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نساء میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئیں، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور تک گمراہ کر دے۔ یہ آیت آج کے ان مسلم حکمرانوں پر پوری طرح صادق آتی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ طاغوت وہ ہوتا ہے جو خود بھی دین پر عمل نہ کرے اور دوسروں کو بھی دین پر عمل نہ کرنے دے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل کی یہی حیثیت ہے۔ یہ طاغوت کی طاقتیں ہیں جو دنیا میں اپنا نظام نافذ کرنا چاہتی ہیں اور مسلم ممالک کے حکمران ان کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نہیں کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں نیشن اسٹیٹ کا تصور آیا اور دنیا نئے سرے سے تقسیم ہوئی۔ اس وقت خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تمہاری خلافت کی کڑی ٹوٹے گی۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں 1941 سے 45 تک دنیا دوبارہ دو بڑے گروہوں میں بٹی۔ ایک طرف اتحادی افواج بشمول امریکہ اور دوسری طرف ہٹلر اور میسولینی کی محور طاقتیں۔ جنگ کے بعد ہٹلر کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور آج یورپ میں جرمنی اور آسٹریا میں ہٹلر کا نام لینا بھی جرم ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کہنے پر 5 سے 15 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا سرد جنگ کے دور میں داخل ہوئی اور دو خیموں میں تقسیم رہی، ایک سوشلزم کا خیمہ اور دوسرا سرمایہ دارانہ نظام کا خیمہ۔ 1989 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو یہ تقسیم ختم ہو گئی اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں دو خیموں سے یہی مراد تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ تقسیم نظریاتی تھی، نہ کہ عقیدے کی بنیاد پر۔ 11 ستمبر 2001 کا واقعہ وہ موڑ تھا جس نے امریکی بالادستی کو مستحکم کیا اور دنیا کو ایک قطبی بنا دیا۔ امریکہ نے پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن۔ صرف 60-70 ہزار طالبان کے خلاف پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، حتیٰ کہ پاکستان جیسا ملک جس نے 14 سال تک روس کے خلاف طالبان کے ساتھ جنگ لڑی، اس نے بھی اپنے 3 بڑے اڈے شمسی، چکوباد اور دلبدین امریکہ کے حوالے کر دیے اور وہاں سے 57,000 طیاروں نے افغانستان پر بم برسائے۔ لیکن دیکھیں اللہ کی قدرت کہ 20 سال بعد امریکہ کو شکست کھا کر واپس جانا پڑا اور دوبارہ افغانستان کے حکمراں بن گئے۔ یہ بھی احادیث میں بیان کردہ خراسان کے سیاہ جھنڈوں کی علامت ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ پیارے دوستو، لیکن اب جو دنیا دو خیموں میں تقسیم ہو رہی ہے، یہ وہی خیمے ہیں جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔
آج سے 200 سال پہلے یوکرین میں جنگ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد دنیا میں واضح تقسیم شروع ہوئی۔ ایک طرف امریکہ، یورپ اور نیٹو کے ممالک اور دوسری طرف روس، چین اور ان کے اتحادی۔ ٹرمپ نے آنے کے بعد پہلے ابراہیم کارڈ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی، جس میں اسرائیل خود بھی راضی تھا، کیونکہ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ یروشلم سے ایک آدمی کی حکومت قائم ہو۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا، لیکن مسلمان جانتے ہیں کہ یہ مسیحا دراصل دجال ہوگا۔ آج کل پوری دنیا اس نقطے پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا 40-50 سال پہلے جب لوگ دجال، امام مہدی اور آخری جنگوں کے بارے میں بات کرتے تھے تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، کوئی کہتا تھا یہ شیعوں کی کہانیاں ہیں، کوئی کہتا تھا یہ موضوع احادیث ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا اس مقام پر پہنچ چکی ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے پورے نقشے کو دیکھا جائے تو صرف وہی علاقہ بنتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری واقعات ہونے کی پیش گوئی فرمائی تھی، یعنی شام، فلسطین، عراق اور جزیرۃ العرب کا علاقہ۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی ان بڑی نشانیوں کی جو یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے جب ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا دھواں، دجال، دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والا جانور، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بڑے زلزلے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور آخری نشانی یمن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ پیارے دوستو، ان 10 نشانیوں میں سے سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہونے والی ہے وہ دجال کا ظہور ہے۔ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لے کر آئے گا، لیکن اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ دجال کے پاس بہت بڑے معجزات ہوں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ برسو تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا کہ اگاؤ تو فصلیں اگائیں گی۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ مدینہ منورہ کے علاوہ ہر جگہ جائے گا۔ مدینہ منورہ میں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے اور وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ مدینہ کے قریب آئے گا تو 3 زلزلے آئیں گے اور ہر منافق مرد اور عورت نکل کر دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ دجال کی پیروی زیادہ تر یہودی عورتیں اور بدو عرب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی پیروی میں 70,000 یہودی ہوں گے جو اصفہان کے علاقے سے ہوں گے اور وہ سبز دھاریوں والے کپڑے پہنے ہوں گے۔ دجال اصل میں کون ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دجال ایک جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ نکلنے کے لیے بے چین ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ نکل آئے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ظہور خراسان کی طرف سے ہوگا، ایک جگہ سے جس کا نام یہودیہ ہے۔ دجال سب سے پہلے اصفہان میں ظاہر ہوگا اور وہاں سے یہودی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت مسلمان شام میں ہوں گے اور ان کا امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی عمر میں صرف 1 دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میری اولاد سے ایک شخص مبعوث ہوگا جس کا نام میرے نام پر اور باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد و ترمذی میں ہے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے بہت بڑا فساد ہوگا، ایک خلیفہ کی موت ہوگی اور اس کے بعد لوگ خلافت کے لیے آپس میں لڑیں گے، پھر 3 خلیفے ہوں گے جو آپس میں جنگ کریں گے اور ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد سیاہ جھنڈوں والے خراسان سے نکلیں گے اور مکہ کی طرف بڑھیں گے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ جب یہ سیاہ جھنڈے مکہ پہنچیں گے تو امام مہدی ظاہر ہوں گے، لوگ انہیں خلیفہ بنانے کے لیے مجبور کریں گے لیکن وہ انکار کریں گے۔ پھر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کی بیعت کریں گے۔
امام مہدی کی بیعت کے بعد شام سے ایک لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے آئے گا، لیکن جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین اسے نگل جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا سے لوگ آ کر امام مہدی کی بیعت کریں گے اور وہ 7 سال حکومت کریں گے۔ ان کے دور میں امن و امان ہوگا، زمین اپنے برکتیں نکال دے گی، آسمان سے بارشیں ہوں گی اور دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، لیکن ان کے دور کے آخر میں دجال کا ظہور ہوگا۔ پیارے دوستو، جب دجال نکلے گا تو امام مہدی مسلمانوں کو شام میں جمع کریں گے۔ دمشق کے سفید مینار کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عنقریب عیسیٰ بن مریم تم میں عادل حاکم کے طور پر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فجر کی نماز کے وقت ہوگا، جب امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم آگے بڑھو، یہ نماز تمہارے لیے کھڑی کی گئی ہے، اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز کے بعد جب دروازہ کھولا جائے گا تو باہر دجال ہوگا اپنے لشکر کے ساتھ۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے مقام پر جو فلسطین میں تل ابیب کے قریب ہے دجال کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ مار کر دجال کو ہلاک کریں گے اور اس کا خون اپنے نیزے پر لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں تفصیل سے موجود ہے۔ دجال کی موت کے بعد تمام یہودی دجال کے پیروکار بھاگنے لگیں گے، لیکن مسلمان ان کا پیچھا کریں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں اور مسلمان انہیں قتل نہ کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا اور پتھر اور درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے آ کر قتل کر دے، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ پیارے دوستو، دجال کی موت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر حکومت کریں گے اور امن و امان قائم ہوگا، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، تم میرے بندوں کو کوہ طور کی پہاڑی پر پناہ دے دو۔ یہ یاجوج ماجوج ہوں گے جو دیوار توڑ کر نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے پہلے دستے جب بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو اسے پی جائیں گے، اور جب ان کے آخری دستے وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچائیں گے اور تمام انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں پر خون لگا کر انہیں واپس بھیج دے گا، انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین طور کی پہاڑی پر محصور ہوں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ ایک بیل کا سر آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو انہیں مار دے گا اور وہ سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو اونٹ کی گردنوں جیسے ہوں گے، وہ ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو 40 دن تک جاری رہے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی برکتیں نکال دے، اور زمین سے اتنی فصلیں نکلیں گی کہ ایک انار کھانے کے لیے ایک جماعت اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ انار کے چھلکے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر حکومت کریں گے اور پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان انہیں دفن کریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ پھر گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ دین ختم ہونے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا اور لوگوں کے سینوں سے بھی اور مصفحوں سے بھی۔ اس کے بعد لوگ اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن ان کا مطلب نہیں جانتے۔ اس وقت شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوگا اور کہے گا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ تو وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ حدیث میں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کے غار میں بھی ہوگا تو وہ وہاں بھی پہنچ جائے گی اور اس کی روح نکال لے گی۔ اس کے بعد زمین پر سے بدترین لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اعلانیہ لوگوں کے سامنے برائی کریں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہ جائے۔
اس کے بعد دابۃ الارض نکلے گا، یہ ایک عجیب و غریب جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ مومن کی پیشانی پر وہ نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے، اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائے گا کہ یہ کافر ہے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی، اس کا ایمان اس وقت قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ یہ زلزلے اتنے زبردست ہوں گے کہ پوری زمین تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک دھواں آئے گا جو پوری زمین کو ڈھانپ لے گا، اور مومن کو ہلکی سی زکام جیسی تکلیف ہوگی، جبکہ کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ آخری نشانی یمن سے ایک آگ کا نکلنا ہوگا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ آگ رات کو رکے گی اور لوگ آرام کریں گے، اور دن کو چلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی۔ یہ ہیں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور یہ ساری نشانیاں ایک کے بعد ایک تیزی سے ظاہر ہوں گی۔ جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے تو موتی ایک کے بعد ایک گرتے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے وہ دجال کے ظہور سے پہلے کی تیاریاں ہیں۔ ٹرمپ نے جو انتظامات کیے ہیں، دنیا کو 2 خیموں میں تقسیم کیا ہے، یروشلم کو مرکزی حیثیت دے دی ہے، یہ سب دجال کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ ہمیں طاغوت کی پیروی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں ایمان والے خیمے میں شامل ہونا ہے، نہ کہ منافقین کے خیمے میں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم یہ حالات دیکھو تو سمجھ لینا کہ دجال کا ظہور قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے، آمین۔